नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सामीन, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था रूफ़ मुफरदात के बारे में। अलीफ बा ता था इस तरह जो थे। ये लेसन जो है हरूफ मुरक्कबात के बारे में है। मतलब जैसे दो दो तीन तीन लफ्ज़ आपस में जॉइंट हों, मुरक्कब हों, उनको हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। वो इस तरह ये नीचे आएंगे। उससे पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब इस ये जो लेसन है ऊपर, इसमें आपको कुछ ऐसे लफ्ज़ बताएंगे जो दो तीन लफ्ज़ होंगे, उनका मखरज बिल्कुल करीब करीब होगा या उनकी आवाज़ करीब करीब होगी। वो आपने गैस करना होगा किस लेटर की आवाज़ किस तरह निकालनी है। मतलब दोनों की आवाज़ तकरीबन तकरीबन इस तरह सेम होगी, तो उनमें आपने फ़र्क करना होगा। अब जैसे जो फर्स्ट लेटर है, इससे पहले हम आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखें, ये हो गया ता। ता मतलब जुबान की जो नोक है, वो ऊपर वाले जो दांत हैं उसकी जड़ के साथ लगेगी, तब ये लफ्ज़ अदा होगा ता, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसका जो साउंड है, जैसे ता ज़बर ता, पतला करके पढ़ना है, ठीक है, मोटा नहीं करना। अब तो हो गया, इसका भी जैसे तो ज़बर तो। अब इन दोनों में यही फर्क है, ता तो में आपने ता का साउंड नहीं बनाना, मतलब इसको पतला नहीं कर देना, वरना लफ्ज़ की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ता को पतला करके पढ़ेंगे ता, और इसको तो को जब इसका साउंड बनाएंगे, आवाज बनाएंगे कुरान मजीद के अंदर, इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हो गया सा, बिल्कुल इसको लाइट करके पढ़ेंगे सा, सिटी की आवाज नहीं बनानी, सा सॉफ्ट करके। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आ गया सौद, इसको मोटा करके पढ़ना है। ये बोर्ड लेटर्स में से ना, हमने जैसे पढ़ा था खौ सौद ज़ौद त्वा ज़ा गैन एंड कॉफ, उसमें से ये है। तो इसका जैसे साउंड हो गया सौद जबर सौ, ये मोटा करके, और ये सा जबर सा। ठीक है, इसको पतला करके इसका साउंड बनेगा सा, इसका साउंड हो जाएगा सौ, मोटा करके। ये फर्क बहुत याद रखना है, लाजमी। अच्छा, इसके बाद हो गया हा, ये भी हरूफ हल्की में से है। जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है वहां से निकलता है हा। अच्छा, अब ये हो गया हा। अब इन दोनों में यही फर्क है, हा, इस हा को आपने मोटा करके पढ़ना है। ये भी हलक में से निकलता है, लेकिन हलक का जो चेस्ट की तरफ जो हिस्सा है, सीने की तरफ वाला जो हिस्सा है, वहां से ये अदा होगा हा। और ये गले के दरमियान से अदा होगा, हलक के दरमियान से हा। अक्सर लोग इस हा को पतला नहीं करते हैं, हा का साउंड बना देते हैं। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अलहम, हा में हा की जगह हा पढ़ लेते, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत माना हो जाएगा इसकी वजह से, अगर हम हा को मोटा करके पढ़ लेंगे इस हा को। ठीक है, तो ये फर्क लाजमी याद रखना है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद हो गया जाल, इसको भी पतला करके पढ़ना है, जाल, जाल जबर रा, रा, इसका साउंड होगा रा, लाइट करके। और ये हो गया जा, इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे, इसमें मतलब सीटी की आवाज एक तरह से आएगी, जा, जा जबर जा, जा, ये हो गया रा, ये हो गया जा। ठीक है, और इसी तरह हो गया ज़ो, ज़ो, ज़ो। ठीक है, और ये हो गया ज़ोद, इसमें एंड में दाल की साउंड आएगी, कलकला करेंगे, इसको मोटा करके भी पढ़ना है और थोड़ा सख्ती के साथ भी पढ़ना है, ज़ो, ज़ो। ठीक है, और इन चारों में भी इसी तरह फर्क करना है आपने। और इसके बाद हो गया दाल, बहुत इजी लफ्ज है ये, दाल। ठीक है, अब इसके बाद हो गया कौफ, और ये हो गया काफ।
اب یہ جو قوف ہے اس کو آپ نے صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے. جو زبان کا بالکل آخر والا حصہ ہے، اوپر والے تالو، جو نرم تالو کا جو حصہ ایک تو درمیان میں سخت ہوتا ہے، تو اینڈ میں جو گلے کی طرف جو تالو کا حصہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے زبان کا بالکل جو اینڈ ہے وہ لگانا ہے، پھر یہ لفظ ادا ہوگا قوف. ٹھیک ہے. اب یہ کاف ہو گیا، یہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، اوپر والے تالو جو سخت والا تالو کا حصہ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے، تب یہ لفظ ادا ہوگا کاف. یہ بہت ضروری ہے ان دونوں کا فرق بھی یاد رکھنا. قوف کو اچھے سے موٹا پڑھنا ہے، اکثر قوف کو کاف پڑھ لیتے ہیں، موٹا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بھی لفظ کی جو معنی ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اب قل میں قوف موٹا ہے، اس کا مطلب ہے قل کہو وہ اللہ ایک ہے. اگر ہم اس قوف کو موٹا نہیں کریں گے قل هو اللہ، تو کل کے ساتھ پتلے کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا کھاؤ، مطلب کھانے کی میننگ میں آ جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، ناؤز باللہ، کتنا غلط معنی ہو گیا صرف اس کو موٹا نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ تجوید کے ساتھ سیکھنا، قرآن مجید پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتے رہا کریں تاکہ زبان پہ چڑھ جائے. قوف. ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا کاف. کاف پتلا کر کے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہو گیا عین. عین. اچھا یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے جہاں سے ہا نکلتا ہے وہاں سے یہ نکلے گا عین. اب دیکھیں یہ عین ہو گیا اور یہ ہو گیا حمزہ، اور یہ بھی حروف ہلکی میں سے، بٹ یہ گلے کا جو اینڈ والا حصہ ہے سینے کی طرف والا وہاں سے نکلتا ہے حمزہ. اکثر لوگ اس کا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے حمزہ زبر آ ساؤنڈ ہوتا ہے، اور عین کا ساؤنڈ ہو گیا عین زبر آ، لیکن اس میں لوگ خیال نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، عین کے ساؤنڈ میں حمزہ کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں. تو یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. آ آ اگر اس طرح نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوائن کر کے دیکھ لیں، حمزہ عین زبر آ. آ. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حمزہ کا ساؤنڈ جیسے ہو گیا حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. اے والا ساؤنڈ آئے گا. اچھا اس کے بعد ہو گیا با. با. اچھا یہ جو با ہے، ہونٹوں کو آپ کو جیسے پہلے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا، ہونٹوں دونوں ہونٹوں کا جو تر والا حصہ ہے وہاں سے ہی ادا ہوگا با. اور یہ جو فا ہے یہ آپ نے جو اوپر والے جو دانت ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو کنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے. تب یہ لفظ ادا ہوگا فا. لوگ اس کو با کے اس میں ایک طرح سے فا کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں، فا میں با کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. با فا. اچھا اس کے بعد ہو گیا لام. اس کی ہم نے پیچھے کافی پریکٹس کی تھی، ان لفظ کی بہت آسان لفظ ہے لام. ٹھیک ہے. نون یہ بھی بہت آسان ہے. نون میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے، زبان پہ چڑھ جائے. نون. اچھا اس کے بعد ہو گیا واو. واو پہلے دونوں ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے، پھر کھولنا ہے، پھر اینڈ میں پھر دوبارہ گول کرنا ہے. ٹھیک ہے. واو. اچھا اس کے بعد ہو گیا میم. میم یہ بھی بہت آسان لفظ. یہ جیسے با ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، بٹ یہ جو میم ہے یہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میم پڑھتے وقت آپ یہ جو میں مخارج بتاتا ہوں ان کو جب خیال رکھیں گے تو لفظ آپ کا بالکل صحیح ادا ہوگا، صحیح تجوید کے ساتھ. میم. ٹھیک ہے. اچھا یہ میم ہو گیا. میم کے بعد ہے ہا. اس شکل کا جو ہا ہے ہم نے پہلے لیسن میں نہیں پڑھا تھا. اصل میں ہا کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہا جو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، اور یہ بھی ہا ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو شیپ ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، بٹ ساؤنڈ ان کا سیم ہی ہے.
ہا، یہ بھی حلق کے جو درمیان والا بالکل اینڈ والا حصہ ہے، چیسٹ کی طرف والا، وہاں سے یہ لفظ ادا ہوگا. ہا، اس کو پتہ نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھ لینا. ہا، یہ بھی ہا ہو گیا اور یہ بھی ہا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے یہ لفظ بھی ہم نے پہلے اس شکل کا نہیں پڑھا تھا، اور یہ ہے تا. ٹھیک ہے، تا. جیسے یہ جو فرسٹ لیٹر ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، یہ تا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا اور یہ تا دونوں سیم ہے، دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ شکل اس کی آپ نے یاد رکھنی ہے. جب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اس طرح کا جب آ جائے قاف جب آدھی شکل میں ہو، تو آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا ہے اور یہ اوپر جو ہے قاف ہے. اوکے. اچھا، اس کے بعد ہو گیا رو. رو، اس کو صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے، بہت ایزی لفظ ہے. رو. اچھا، اس کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تب یہ لفظ موٹا ہو کر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں. رو. اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ری. ری، را زیر ری. را زبر رو، را پیش رو، اور یہ موٹا ہو گیا. را زیر ری. ٹھیک ہے، اگر را کے اوپر جزم آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس سے پیچھے جو لیٹر ہوگا اس کو دیکھنا ہے. اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا پھر آپ نے اس را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوگا، اس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہو، تو پھر آپ نے اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. باقی جو 7 لفظ ہم نے پڑھے تھے، خو، صاد، ضاد، طوا، ضوا، غین اور قاف، وہ ہمیشہ بولڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ان کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی سمبل آ جائے، وہ ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. بٹ یہ جو را ہے، اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر زیر آ جائے تو پھر اس کو آپ نے پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہو گیا زا. زا. ٹھیک ہے، اس میں یہ سین کی طرح ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زال کا اس میں ساؤنڈ نہیں بنانا ہے، را پتلا کر کے نہیں پڑھنا، زا سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور میم، یہ جیسے کہ اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا میم، اور یہ کاف بھی ہم نے پڑھا تھا پتلا، اور یہ ہو گیا الف. ٹھیک ہے، یہاں سے آگے حروف مرکبات شروع ہو رہے ہیں، مطلب 2 لفظ ہوں گے، 3 لفظ ہوں گے. آپ نے گیس کرنا ہوگا فرسٹ لیٹر کون سا ہے اور سیکنڈ لیٹر کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ لیٹر الف ہو گیا. یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الف، اس لفظ کو الف تب پڑھیں گے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی سمبل نہ ہو. ٹھیک ہے، تب اس کو پڑھیں گے الف. اور اس کے بعد ہو گیا اچھا، یہ ہو گیا لام الف. اب یہ 2 لفظ ہیں. یہ لام دیکھیں، یہ نیچے سے راؤنڈ ہے، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. الف ہمیشہ سیدھا ہوگا اور لام جو ہے نیچے سے مڑا ہوگا، تھوڑا سا راؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اکثر جب قرآن مجید میں آتا ہے لوگ اکثر الف کو لام پڑھ لیتے ہیں یا لام کو الف پڑھ لیتے ہیں جب یہ آدھی شکل میں آتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا فرق. تو یہ لام نیچے سے مڑا ہوا ہوگا، وہ لام ہوگا. ٹھیک ہے، اور الف ہمیشہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اچھا، اس کے بعد ہو گیا، یہ بھی سیم ہے، لام الف. لام الف. اور اس کا بھی دیکھیں، یہ جو اس میں ریڈ کلر کا لفظ ہے لام، یہ لام ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں مڑا ہوا ہے، اور یہ الف یہاں سے بالکل سیدھا آ رہا ہے، یہ الف ہو گیا لام الف. اور یہ بھی وہی ہے، لام فرسٹ لیٹر لام ہو گیا، یہ دیکھیں نیچے سے مڑا ہوا ہے، یہ لام ہو گیا. اور اس کے بعد ہو گیا با. لام با. اچھا، یہ لفظ دیکھیں، یہ کون سا ہے؟ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا یہ والا لفظ، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب یہ اس طرح کا فل لیٹر آئے گا، کسی کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا، تو پھر اس کاف کی شکل اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے،
بٹ یہ جب کسی لیٹر کے ساتھ مل جائے، جوائنٹ ہو کے آئے، تو پھر اس کی شکل اس طرح کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کاف، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے. ٹھیک ہے، کاف با، اور یہ ہو گیا کاف تا. بس یہ آسان ہی ہے. تا ہم نے پڑھا ہوا ہے اوپر کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج بھی ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے. اور اسی طرح ہو گیا کاف سا. ٹھیک ہے، سا کو بالکل پتلا کر کے پڑھنا ہے، کاف کو بھی پتلا کر کے پڑھنا ہے. اور یہ ہو گیا کاف نون، کاف نون. اس کے بعد ہو گیا کاف فا، کاف فا. یہ بھی آسان ہے بہت. اچھا، یہ ہو گیا تو. اس کو آپ نے ہیو ٹو موٹا کرنا ہے، لازمی موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو تا کا ساؤنڈ نہیں بنانا. ٹھیک ہے، با تو با. اور یہ ہو گیا کاف، یہ جیسے کہ ہم نے یہ سارے کاف پڑھے تھے اسی طرح یہ. ٹھیک ہے، کاف کے بعد یہ ہو گیا، یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھا ہے، تو یہ ہو گیا الف. ٹھیک ہے، الف، کاف الف. اچھا، اب یہ جو لفظ ہے یہ دیکھیں، یہ نیچے سے تھوڑا سا مڑا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے لام. ٹھیک ہے، اکثر اس کو الف پڑھ لیتے ہیں یا حمزہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کی شکل یاد رکھنی ہے. یہ ہو گیا لام، جیسے یہ ہم نے لام پڑھا تھا نا، دیکھیں نیچے سے مڑا ہوا ہے، یہ لام ہے. لام. اور اس کے بعد ہو گیا جیم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب یہ نیچے نقطہ آ جائے تو جیم ہوگا. جب اگر آگے ہم پڑھیں گے یا قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے اس طرح کا ہاف ہوگا. یہ جو اس کی جو پوری شکل ہے یہ نہیں ہوگی، یہاں سے نیچے صرف یہ ہوگا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اگر نیچے نقطہ ہوگا تو وہ جیم ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر یہاں اوپر نقطہ آ جائے تو وہ خو بن جائے گا. اگر کوئی نقطہ نہ ہو تو وہ ہا ہو جائے گا. بس ایزی ہے. لام جیم. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہو گیا حمزہ واو. اس میں آپ نے پہلے اوپر والا لفظ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیچے والا لفظ پڑھنا ہے واو. جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے اس طرح کا لفظ آئے گا کوئی بھی، تو اس میں آپ نے واو کو اسکپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کا ساؤنڈ بنانا ہے. جیسے آتا ہے نا قل للمؤمنین، یہ مؤمین کے بعد جو حمزہ ہے وہ واو کے اوپر ہے. اس طرح کا وہ حمزہ اور واو ہے، بٹ وہاں ہم نے واو نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ مومنون پڑھ لیتے ہیں، حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، واو کو پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حمزہ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے یاد رکھنا ہے. اور اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. تو اوپر والا جو حمزہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، نیچے جو یا ہے اس کو اسکپ کر دینا ہے. ابھی ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا حمزہ، اس طرح نہیں پڑھنا، حمزہ یا. اور اس کو بھی حمزہ واو. ٹھیک ہے، اچھا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو فرق میں نے بتائے تھے، جیسے تا اور تو میں کیا فرق ہو گیا، ثا میں اور صاد میں کیا فرق ہو گیا، ذال زا وا ضاد ان میں کیا فرق ہو گیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی کو یہ پیج چاہیے ہو تو وہ بھی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور شیئر کروں گا. اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی مدد چاہیے ہو، کوئی لفظ ادا نہ ہو رہا ہو، تو بے شک بلا جھجک آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.